अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज लेक्चर नंबर 5 है इस्लामिक स्टडीज़ का। हमारा वही बेसिक टॉपिक चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, और उसमें से आज हम करेंगे बिलीफ्स में से हम कवर करेंगे अकीदा आखरत को, यानी बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जजमेंट के हवाले से, डे ऑफ जजमेंट के हवाले से इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम एवोल्यूशनरी और मटेरियलिज्म पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे, वो क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अकीदा आखरत के लिहाज से। देन फ़िलासफ़ी या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स जो हिंदुइज़म के अंदर है, फ़लसफ़ा तनासुख, री इनकारनेशन जो है उनके यहाँ। उसके बाद रैशनल डिस्कोर्स करेंगे इस्लामिक बिलीफ्स जो है उसमें, पर्टिकुलरली डे ऑफ जजमेंट के हवाले से। फिर कुरानिक डिस्कोर्स और रेफरेंसेस देखेंगे थोड़े से इस टॉपिक पे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली वो एग्ज़ाम्स में पूछता है, वो इम्पैक्ट के हवाले से, यानी उसका इंडिविजुअल की लाइफ पे और कलेक्टिव लाइफ पे इम्पैक्ट। और पास पेपर में से कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, अगर उसने इसमें से पूछे हुए हैं तो वो भी हम कवर कर लेंगे और उनको अटेम्प्ट करने के तरीके पे भी बात करेंगे। और फिर लेटली बिल्कुल एंड पे जो है ना वो रेफरेंसेस होंगे। ये बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट जो है, यानी अकीदा आखरत जो है, पर्टिकुलरली जो आखरत का वर्ड है, ये कुरान में डिफरेंट वर्ड्स के साथ इसको इंटरप्रेट किया गया है। मैं एंड पे इनको जो है ना कंपाइल भी कर दूंगा, सारे लिख भी दूंगा आपके लिए। यौमुल क़ियामा भी बोला गया है इसको, यौमुल हश्र भी बोला गया है, अल कारिया भी बोला गया है, इसी तरह यौमुल फ़स्ल भी बोला गया है, यानी द डे ऑफ जजमेंट हो गया। इसी तरह यौमुद्दीन, द डे ऑफ रिकम्पेंस, ठीक है, और अल्लाह का भी बोला गया है। तो मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं जो इसके लिए, इस डिफरेंट कनोटेशंस यूज़ हुई हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो है मतलब वर्ड सारे ही तकरीबन अल्टीमेटली वो द डे ऑफ जजमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्ड्स और इनके जो मीनिंग है ये मैं एंड पे ना रेफरेंसेस वाले पार्ट में कंपाइल कर दूंगा, ताकि आप अगर यूज़ करना चाहें तो आपको लिखने भी आएँ और आपको पता हो इनके मीनिंग क्या हैं, साथ में मीनिंग भी इंशाल्लाह मेंशन्ड होंगे। तो देखें, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंसान को देखें तो इंसान जो खुशी से ज़्यादा जो है ना वो सौरों को ज़्यादा फील करता है, ज़्यादा सेंसिटिव है उसके हवाले से। हाँ, ये ठीक है कि हम ज़िंदगी के इंसेप्शन के हवाले से या उसके ओरिजिन के हवाले से हम कुछ ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन हर इंसान डेथ और उसकी जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वो ज़रूर कभी ना कभी इंसान को ख्याल आता है कि यार क्या मतलब बिल्कुल ही एंड हो जाएगा ये पर्पसलेसली, या कोई इसका पर्पस है, या मतलब क्या है ये आफ्टर डेथ, क्या है, कोई लाइफ है या कुछ है या नहीं है। तो इस तरह के जो है ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो एक रैशनल माइंड में ज़रूर अपील करते हैं, माइंड में आते रहते हैं कि क्या जो भी एफर्ट्स इस दुनिया में मैंने की या किसी ने की या कलेक्टिव्स ने की या इंडिविजुअल लेवल पे, क्या वो फ्रूटफुल होंगी, क्या उनका कोई रिज़ल्ट होगा, या बस वो फ्रूटलेस ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और ज़ाहिर है क्या इस दुनिया में ही उसका पूरा का पूरा रिज़ल्ट मिलना पॉसिबल है या नहीं है। आपने कोई कुछ अच्छे डीड्स किए या कुछ रॉन्ग डूइंग्स की जिनका कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है समटाइम्स जनरेशन्स तक चलते रहते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको उसका रिकम्पेंस नहीं हो सकता आपके। इसी तरह आपके कुछ पॉजिटिव डीड्स का भी इसी तरह से ही है, किसी के गुनाहों की हो सकता है उसको सज़ा, या उसको जो है ना उसके जुल्म की उसको जो है ना पकड़ हो जाए और उसको उसकी कुछ ना कुछ इस दुनिया में रिकम्पेंस हो जाए। लेकिन जिसके साथ जुल्म हुआ या जिसके साथ रॉन्ग डूइंग हुई, फॉर एग्जांपल यानी जो ऑप्रेस्ड है, उसकी पेन और सफरिंग की कंपनसेशन क्या हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को किसी ने कत्ल कर दिया, तो इस तरह से ये ज़ाहिर है ये क्वेश्चंस माइंड में आते रहते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो हमारा वजूद है, इंसान खैर अपना तो देखता ही रहता है थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसान इस चीज़ पे तो 100% बिलीफ रखता है कि उसको यहाँ हमेशा नहीं रहना, उसको मर जाना है। हाँ, लाइफ हेयर आफ्टर के बारे में डाउट हो सकता है कि भाई है या नहीं है, तो उसके क्वेश्चन का आंसर इस्लाम देता है कि किस तरह से। मौत तो हर किसी ने देखी है, हर किसी को पता है कि कोई भी इधर जिंदा नहीं रहा। तो नेचुरल रिक्वायरमेंट जो जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी की है, वो एक तो कि क्या वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है। और अगर क्या है तो फिर वो क्या इस दुनिया में पूरी हो सकती है, इस थोड़ी सी दुनिया में जिसमें आपका लाइफ स्पैन जो है ना बड़ा लिमिटेड सा है। ठीक है, और क्या इंडिविजुअल्स जो हैं या कलेक्टिवली इंसान इस पोजीशन में है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सके अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंसान के माइंड में आते रहते हैं, और ये अकीदा आखरत ही है जो इनको आंसर करता है। अदरवाइज इंसान बिल्कुल क्लूलेस लो, इंसान को कोई पता ना हो,
کلو لیس ہوگا اور کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا مطلب اس حوالے سے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اگینسٹ اس کے ایکشنز اور ڈیڈز کیا ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ لائف جو ہے، یہ ٹیمپورل ہے، اور بیسیکلی اٹ از اے پری فیس ٹو اٹرنل لائف۔ جو انسان کی اصل یا اخروی زندگی ہے اس کے لیے ایک پری فیس ہے، جس کو ہم اردو میں مقدمہ بولتے ہیں۔ تو یعنی اس دنیا میں، اس دنیا کی ایک ایج ہے، اس پوری یونیورس کی ایک ایج ہے، جس کے بعد یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، اور پھر ایک عدالت ہوگی، ایک کورٹ اسٹیبلش ہوگی جس میں ٹروتھ اور جسٹس پریویل کرے گا۔ جو چیزیں اس دنیا میں، یا جو آپ کے ایکشنز اور ڈیڈز اور ایٹیٹیوڈز آپ کے فروٹ لیس رہے، آپ کی رانگ ڈوئنگز یا آپ کے پازیٹیو ایکشنز، وہ اپنے ٹرو ریزلٹس کے ساتھ مینیفیسٹ ہوں گے نیکسٹ ورلڈ میں، اور اس کی پھر آپ کو ظاہر ہے اس کے حوالے سے ریکمپنس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کورٹ کا جو ہے نا سول جج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، نہ ہی کوئی فرشتے، نہ ہی کوئی انبیاء۔ ہاں، ان کو گواہ کے طور پہ ان کو جو ہے نا پیش کیا جائے گا، ادروائز جو ہے نا سول جج اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور کمپلیٹ ریکارڈ کے ساتھ انسان کا جو ہے نا وہ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے ایک ایک ڈیڈ کا، ایک ایک نعمت جو اس کو ملی تھی اس دنیا کے اندر، اس کا حساب ہوگا۔ ایک ایک پازیٹیو ایکشن کا اس کو پازیٹیو ریوارڈ ملے گا، اور ایک ایک اس کو جو بھی اس سے نیگیٹیوٹیز ہوئیں اس کی اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ یعنی اوورآل ظاہر ہے ایک پورا، ایک جس طرح ہم اس دنیا میں ایک ترازو قائم کرتے ہیں، ایک بیلنس ہوتا ہے جس میں ہم پراپر ایک طرف جو ہے نا وزن رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ تولتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی ریوارڈز اور پنشمنٹ کے لیے جو ہے نا اس کے پوری جو ہے نا اس کے پازیٹیو اور ڈیڈز، نیگیٹیو ڈیڈز کی جو ہے نا وہ پراپر اس کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، اور پھر اس کے اگینسٹ ڈیسیجن لیا جائے گا کہ یہ ریوارڈ کا حقدار ہے یا پنشمنٹ اس کو ملنی چاہیے، پازیٹیو ریوارڈ اس کو ملنا چاہیے یا پنشمنٹ۔ تو یہ اسلام کا یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز اور اس کے جو ریشنل ڈسکورس ہے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بات مائنڈ میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے اس ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلا دیا یا نہ مانا، تو اس کے جو کچھ مرضی جتنے پازیٹیو ڈیڈز اس دنیا میں کرتا رہے وہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے اور فروٹ لیس ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو یعنی ڈینائی کیا، نگیٹ کیا، تو ان کے سارے جو ہے نا وہ جو بھی ایکشنز اور ڈیڈز تھے وہ سارے فروٹ لیس ہوں گے۔ اس کی پراپر عربک اور وہ اس کی ٹرانسلیشن میں اینڈ پہ شیئر کر دوں گا آپ سے۔ اسی لیے اس کو ابارڈ آف پیرشیبلنس بھی کہتے ہیں، یعنی یوم البعث یا دار الفنا، یعنی یہ اس دنیا کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ یوم البعث تو خیر وہ نہیں آئے گا، وہ تو قیامت کے لیے اس کے لیے بولتے ہیں۔ دار الفنا ہم اس کے لیے بولیں گے، اس دنیا کے یعنی پیرشیبلنس کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو ہم بولتے ہیں کہ ہر چیز انہیلیٹ ہونے والی ہے، پاس اوے ہونے والی ہے، پیرشیبل ہے۔ تو اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی کوئی بھی چیز اٹرنل نہیں ہے، یہ ٹیمپورل ورلڈ کی، بلکہ جسٹ ٹیمپورل چیزیں ہیں، ٹیمپوریری چیزیں ہیں، اور یہ دے ول جسٹ پاس اوے اور گیٹ انہیلیٹڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور پیرشیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کل من علیہا فان آپ نے سن رکھا ہوگا، ورڈ ایکسپریشن بولا جاتا ہے، یعنی دار الفنا کے لیے۔ اچھا، اس حوالے سے جو ایولیوشنری یا میٹیریلزم سائنٹسٹ وغیرہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سینسز وغیرہ ہے یا کانشیسنس ہے یا ریزلٹس یا فروٹس، یہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد اس طرح کی چیزوں کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ایسے ہی مطلب فیک باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ اسی دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان ختم ہو جائے گا مٹی میں، اور وہ سارا کچھ ڈکے ہو جائے گا۔ اس میں آپ یوزلی سنتے ہوں گے، ایتھیسٹ وغیرہ کو سنتے ہوں گے جن کو ہم دہریے بولتے ہیں، یعنی وہ بلیو کرتے ہیں کہ جسٹ کورس آف ٹائم از آل دیٹ گورنز دیئر لائف، دیئر ایگزسٹنس۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کورس آف ٹائم از آل دیٹ گورنز دیئر ایگزسٹنس۔ سیدھا سیدھا مطلب آپ کے یہ جو میٹیریلسٹ سائنٹسٹ ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، یہ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں وہ جو آیات پراپر ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ کوٹ بھی کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس صرف اسی دنیا کی ہے، اور یہیں پہ مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا مطلب جسٹ یہ جو اسی لائف میں ہمیں زمانہ مار دیتا ہے، ہمیں ادھر ہی رہنا ہے بس، اور اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اور اس کے لیے کرٹیکل اس کا تھوڑا اوور ویو کرنے کی ضرورت ہے، اس سارے پوائنٹ آف ویو کا۔
اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس سارے پوائنٹ آف ویو میں اپنی سینسز پہ ریلائی کر رہے ہیں، اپنی جو حصیں ہوتی ہیں انسان کی، حصیں جو ہیں حواس خمسہ جن کو ہم بولتے ہیں، ان پہ ریلائی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس سے بیونڈ کی چیز ہے۔ ظاہر ہے انسان نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ لائف ہیئر آفٹر ہوتی ہے، تو بس نہیں دیکھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ اس کو ڈینائی کر دیں کہ واقعی نہیں ہوتی۔ ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کی وہ اگر سینسز میں نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے وہ ہو بھی نہیں سکتی۔ تو یعنی وہ بیسیکلی اپنی سینسز پہ ریلائی کر رہے ہیں، دے جسٹ بلیو اینی تھنگ دیٹ دے کین پرسیو بائی دیئر سینسز، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے یا اس سے باہر کی کوئی چیز ہے تو اس پہ وہ بلیو نہیں کرتے۔ یعنی یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی کہ چونکہ موت کے بعد کی سچویشن ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، اس کا مطلب ہے موت کے بعد کوئی سچویشن یا اس طرح کا کوئی کیفیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ہی لاجیکل ہے نا کہ آپ نے موت کے بعد اگر آپ ایک کیفیت سے واقف نہیں ہیں یا اس کو نہیں جانتے یا نہیں دیکھی، آپ کی سینسز میں وہ چیز نہیں آ سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انسانی ذہن جو ہے وہ، اور جو سائنس ہے پرٹیکولرلی، یہ تو صرف ان چیزوں کی جو ہے نا، ان چیزوں کو افرمیشن کرتی ہے جو کہ ظاہر ہے سینسز میں ہے، جو ظاہری آپ کی اسی کے حوالے سے اپنی رولنگز دیتی ہے، اور رولنگ ساری آپ کو پتہ ہے سینسز پر ہی بیسڈ ہوتی ہیں، انسان کی آبزرویشن اور سینسز پر، آبزرویشن سینسز سارے لنکڈ ہیں آپس میں۔ تو یعنی یہ جسٹ ورڈکٹ پاس کر دیتے ہیں کہ اگر کارخانہ اس دنیا کو، اس کارخانہ عالم کو اگر کسی نے ڈسٹرائے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو لہٰذا اب یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا چونکہ ہم نے ڈسٹرائے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ تو ایک بڑا، اگر آپ اس کو سمپلی ریشنل گراؤنڈز پہ بھی دیکھیں تو بڑی اللاجیکل سی ڈسکشن ہے، یعنی ایک جسٹ ورڈ ایک پاس کر دینا کہ آپ نے کسی چیز کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کی ایگزسٹنس ہو نہیں سکتی، وہ لائف آفٹر جو ہے نا ڈیتھ نہیں ہو سکتی چونکہ ہم نے نہیں دیکھی ہوئی۔ انسان نے بہت ساری چیزیں اپنی، اس میں آج سے بہت سال پہلے تک انسان کا ٹوٹلی کچھ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا کیونکہ اس کی آبزرویشن اور سینسز میں نہیں آئی تھی۔ آج وہ اس کی آبزرویشن اور سینسز میں آ چکی ہیں تو اس نے مشاہدہ کر لی ہیں، دیکھ لی ہیں، تو آج ان پہ وہ بلیو کرتا ہے۔ تو یہ تو ٹائم کا بھی سم ٹائم فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائم گزرنے کے ساتھ پتہ نہیں آپ پھر چیزیں آپ کی سائنس بھی ایون اس پہ آ جائے کہ ہاں بھائی واقعی دیر از سم کائنڈ آف لائف آفٹر ڈیتھ پھر۔ اور یہ اگر آپ اس کے حوالے سے ریلیشن جو ہے اس بلیف کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ بہت بہت گہرا ریلیشن ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی ڈے آف ججمنٹ پہ آپ بلیو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی لائف انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی، امبیلنسڈ لائف ہوگی، جسٹ لائک اینیمل اسپرٹ آپ گزاریں گے۔ ورچو اور وائس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیکی صرف وہی ہے جس میں آپ کو دنیاوی کوئی فائدہ ملے گا، اور گناہ یا سنفل ایکٹیویٹیز صرف وہی ہیں جس سے دنیا میں آپ کو کوئی لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو اوورآل یعنی آپ کی ایک سویلائزیشن ڈکے میں چلی جائے گی۔ ہیومن سوسائٹی سویلائز ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو آلریڈی ایک دو لیکچرز میں یہ بات پریویس لیکچرز میں کوٹ بھی کیا ہے، اگر آپ اسلام دور جدید کا خالق بک پڑھیں مولانا وحید الدین خان کی، تو اس میں اس نے بڑا مینیفیسٹ کیا بڑے بہترین طریقے سے کہ انسان آج جو سویلائزیشنل گروتھ ہے اس میں یہ اسلام کے بلیف پیٹرنز کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پہ بلیف نہ کرتا ہوتا تو اس کے ایٹیٹیوڈز اور اس کے ایکشنز پتہ نہیں اس طرح کے ہوتے کہ آج وہ جسٹ لائک اینیمل اسپرٹ وہ ابھی تک وہ زندگی گزار رہا ہوتا۔ اور انسان نے بہت سارا اپنا ٹائم ایسا گزارا بھی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ڈارک ایجز جو کرسچینٹی کی ہیں، جب ان کی جو اس اللہ کی طرف سے تعلیمات تھی وہ ماڈیفائی ہو گئیں، انہوں نے چینج کر لیں ان کے ریلیجس اسکالرز نے، اور فار دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ، تو پھر دیکھیں جو یورپ کی ڈارک ایجز ہیں، جو اس کے بعد جس کے بعد ان کا رینیسنس ہوا ہے تھینکس ٹو اسلام، وہ جو ہے نا دو وہ نہیں بلیو کرتے بہرحال، لیکن جب ان کا وہ رینیسنس ہوا ہے جس کے پیچھے اسلام کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ انسان کی سویلائزیشن گروتھ میں اس طرح کے عقائد کا، بلیف پیٹرنز کا بہت بڑا رول ہے، توحید کا ہو یا آخرت کا رول ہو۔ تو آپ اگر لائف آف عربز کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے پہلے اور پھر اس کے بعد کی لائف کو ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو آئیڈیا اچھے سے ہو جائے گا کہ کتنا سٹارک ڈفرینس آ جاتا ہے انسان کی لائف میں اس طرح کے بلیفز آ جانے سے۔ تو آپ کے اوپر ایک پیسمزم طاری ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ بھائی بس اسی دنیا میں ہیں ہم، اسی دنیا میں کسی کے اوپر حالات تنگ ہیں، تو وہ بیچارہ بالکل ہی پیسمسٹ ہو کے رہ جائے گا کہ بھائی اس کے بعد تو زندگی ہے ہی نہیں، مجھے ریوارڈ اور پنشمنٹ والا کوئی سین ہے ہی نہیں، میرے ساتھ جس نے ظلم کیا اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہونے لگی، اور میں نے جو پیشنس اور فوربیرنس اور میں نے جو پازیٹیو اور وچوس ڈیڈز کیے، بس اس کا جو فروٹ وٹ ایور آئی کوڈ گیٹ ہیئر وہ مجھے مل چکا ہے، اب آگے کچھ نہیں ملنا۔ تو ایسا انسان کہاں سے ایک پرو ایکٹیو اور ایک انگیجڈ ایک پازیٹیو پرسن سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک پیسمسٹ بن کے رہ جائے گا۔
ایک سیلف سینٹرڈ اینیمل بن کے رہ جائے گا. تو اس لیے یہ بلیف جو ہے نا اس کا ایک بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے ود یور پریکٹیکل لائف. ہاں، اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں نے جو بھی ورچوس ایکٹس کیے اس سے میرے صرف ضمیر کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، یہی کافی ہے سیلف سیٹسفیکشن، تو بھائی آنیسٹ بات یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو یعنی جیسے ایتھیسٹ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، لیکن ایٹ سم پوائنٹ آف دیئر لائف، ایٹ سم اسٹیج آف دیئر لائف ان کو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ، کہ آپ صرف جو ہے نا سیلف سیٹسفیکشن یا اپنے کانشیسنیس کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ سارا کچھ ورچوئس لائف میں کرتے رہے. نہیں، اس کا پراپر کوئی کنکریٹ کوئی سالڈ آپ کے پاس اس کا جو رزلٹ ضرور ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں نیچرل آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. اگر اس کو کوئی ڈینائی کرتا رہے تو وہ وہی ہے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، کان بند کیے ہوئے ہے، اور وہ نہ سنتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے میٹیریلسٹ سائنٹسٹ اور آپ کے ایتھیسٹ کا رویہ. اب تھوڑا سا ہندوازم کی جو فلاسفی ہے ٹرانس مائگریشن کی آف سولز، یعنی سولز جو ہے نا وہ اپنے ایکشنز اور ڈیڈز کی بیس پہ جب مر جاتی ہیں تو وہ پھر نئی فارم اور نئی اوتار کے ساتھ ری اپیئر ہوتی ہیں، ری انکارنیٹ ہوتی ہیں، جس کو سمسار بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ری انکارنیشن ہوتی ہے، سمسارا بولتے ہیں، فلسفہ تناسخ بولتے ہیں اردو میں نا، فلسفہ تناسخ یعنی ان کی جو تناسخ ارواح کی جو آئیڈیالوجی ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو آپ کی یہ جو اسپرٹ ہے، روح ہے، یہ مختلف جو ہے نا اوتار لیتی رہتی ہے ایز پر یور ایکشنز اینڈ ڈیڈز ان پریویس لائف. یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ ختم ہو گئے، نہیں، آپ نے فار ایگزامپل سنفل ایکٹیویٹیز کی تھی تو ہو سکتا ہے آپ اگلی اس کے اندر گدھے بن کے پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے مطلب آپ کے جو پازیٹیو یا نیگیٹو ایکشنز ہیں اس کی بیس کو، اور یہ پھر یہ سائیکل کنٹینیو رہتا ہے، لائف اور ڈیتھ کا سائیکل، اور ری انکارنیشن آپ کی ہوتی رہتی ہے. کرم یعنی اس کا بیسیکلی کانسیپٹ وہی کرما والا ہے کہ یعنی آپ کو یونیورسل لا آف کاز اینڈ افیکٹ ہے کہ یعنی آپ نے کچھ غلط کیا تو اس کا نتیجہ آنا یہ ہے کہ آپ کی سول جو ہے نا یا آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ اگلی باری کسی اور شیپ میں آئے گی، گدھے بن کے آ جائیں گے، گھوڑے بن کے آ جائیں گے، درخت بن کے آ جائیں گے، چیونٹی بن کے آ جائیں گے، واٹ ایور، مطلب کوئی ڈیسپیکیبل اینیمل، کوئی سروائل تھنگ، کچھ بھی بن کے آپ آ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک بھی مطلب ہندوازم میں بھی یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ اسپرٹس ڈونٹ ڈائی، لیکن ان کا یہ کانسیپٹ یہ کہ اوتار بدل کے پھر اسپرٹس آ جاتی ہیں، یعنی پچھلی جنم میں آپ نے کچھ برا کیا تھا تو اب آپ جو ہے نا وہ کچھ اور کوئی ڈیسپیکیبل اینیمل بن کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اسی یعنی آپ اپنی اسی لائف کے اندر ہی، اسی دنیا کی ایگزسٹنس کے اندر ہی آپ اپنے ریوارڈ اور پنشمنٹ لیتے رہتے ہیں پریویس لائف کا. ٹھیک ہے، اس عقیدے سے جو ہے نا، اس بلیف سے جو ہے نا کچھ اس طرح کے کانسیپٹس ایمرج ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس کا نہ کوئی سٹارٹ ہے نہ اینڈ ہے. آپ مطلب کب فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ جو ہے نا اس نے کچھ رانگ ڈوئنگس کی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ جو ہے نا اب وہ فار ایگزامپل پتھر بن گیا ہے. اب پتھر کے اندر تو کانشیسنیس کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اب وہ پتھر سے دوبارہ کسی اور فارم میں کیسے جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی برل ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے، اور جو یہ جو اسپرٹس ہیں یہ بیسیکلی جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور البتہ یہ ہے کہ میٹیریل ان کو جو ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس کو جو ہے نا یہ اوتار پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو اسپرٹس ہیں اس کا باڈی سے جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ہے. آپ کی جو ہے نا باڈی چینج ہو سکتی ہے، مطلب ہم جیسے انسان ہم کہتے ہیں کہ ہماری بس یہی باڈی اور یہی وہ فارم ہے، ان کے ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ایک فارم میں عقل اور شعور رکھتا ہے، سارا کچھ رکھتا ہے، لیکن اس نے پھر ایکشنز اور ڈیڈز اور وہ سارا کچھ کیے تو ہو سکتا ہے وہی اسپرٹ اگلی باری کسی ایسی فارم میں آ جائے جس میں نہ اس کے پاس عقل ہو نہ شعور ہو. تو ویسے تو یہ بڑی، میں اس کی اللاجیکل ہونے پہ تو میں پھر آتا ہوں کہ یہ کتنی اللاجیکل سی بات ہے. کہ اب فار ایگزامپل اس کو میں ابھی ادھر چلو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ فار ایگزامپل آپ نے کچھ رانگ ڈوئنگس کی اور آپ خدا نہ خاصا اب جی پتھر آپ بن گئے. اب پتھر سے پھر اب آپ یعنی اگر یہ ری انکارنیشن ہوتی رہنی ہے تو اب پتھر سے فردر کسی اوتار میں آپ کیسے جائیں گے؟ کیونکہ پتھر کے پاس تو نہ کانشیسنیس ہے، نہ اس کے پاس یعنی وہ ایک چلو حیوان کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹو سم ڈگری اینیملز کے پاس کچھ نہ کچھ ایک وہ ہو سکتی ہے، اینیمل اسپرٹ میں کچھ نہ کچھ کانشیسنیس کا ایلیمنٹ ٹو سرٹن ڈگری ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آگ ہے تو جانور اس کے قریب نہیں جائے گا، ڈوبنے کی جگہ ہے تو وہ پانی میں تو وہ اس میں نہیں اترے گا، اس لیول تک کی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چلو. لیکن پتھر میں تو اب کانشیسنیس کا وجود یا اس طرح کی چیزیں
وہ ظاہر ہے ان کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اب جو اس طرح کے سٹون کی شیپ میں کوئی آ گیا، اس کے اوتار میں آ گیا، تو اب اس سے نہ کوئی پازیٹیو ایکشنز ہو سکتے ہیں نہ نیگیٹو ایکشنز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح تو پھر سارے الٹیمیٹلی سارے پتھر ہی پتھر ہو جائیں گے دنیا میں. مطلب جسٹ اگزامپل دے رہا ہوں. تو اس کی خود ایکسیپٹنس اب کچھ تھوڑی بہت ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزیں اویئرنیس، اور پرٹیکولرلی انڈیا میں جو ہے نا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا رول پلے کیا ہے، جو کہ شیخ احمد دیدات کے ڈسائپلز میں سے تھے. تو انہوں نے بڑا رول کیا. تو اس کی اب ایکسیپٹنس بہت حد تک ڈکلائن کر گئی ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی انسانی عقل کو یہ بات مطلب سوٹ کرتی ہے، اپیل کرتی ہے. اور اگر اس پر آپ بلیو کر لیں تو اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے؟ اس کے امپیکٹس نہیں آئیں گے. ایک تو آپ پیسمسٹ بن جائیں گے، سب سے بڑی بات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم مجھ سے آپ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. لیٹ سے اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا. لیکن ادھر تو آپ نے کوئی مسٹیک کر دی ہے، کوئی سنفل ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، رانگ ڈوئنگس کی ہیں. اب آپ تیار ہو جائیں گے اگلی بار گدھے بن کے آنے کے لیے یا آپ پتھر بن کے آنے کے لیے. تو اس سے انسان پھر پیسمسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کریج اور بریوری اور یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. اور اس سے انسان میں اسی طرح سے مونک ہوڈ بھی آتا ہے. اسی لیے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں یا ہندوازم کو دیکھیں، کرسچینٹی میں تو دیر ور سم ادر فیکٹرز، رہبانیت کے یا مونک ہوڈ کے، یا جس کو الوفنس بولتے ہیں یا آسٹریسزم بولتے ہیں، ڈیزولیشن وغیرہ بھی، اس کے لیے بہت سارے ملٹیپل ایکسپریشنز یوز ہوتے ہیں. وہ ساری ان کی جو ریزن تھی وہ اور تھی. لیکن ہندوازم میں جو مینلی یہ جو مونک ہوڈ ہے یا رہبانیت ہے یا ترک دنیا جس کو بولتے ہیں، دنیا چھوڑ دینا، جو کہ اسلام میں ظاہر ہے اسلام اس کو آؤٹ رائٹ نیگیٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی دین ہی کا پارٹ ہے، آپ کو یہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے یہ ہندوازم کا جو یہ بلیف ہے ٹرانس مائگریشن آف سولز والا، اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہو تو پھر آپ کے اندر جو ہے نا یہ ترک دنیا کا یا رہبانیت کا کانسیپٹ آنا، اور اس پہ پھر آپ اپنا لائف کو لے کے چلنا، یہ بہت زیادہ پاسبل ہے. اور اس کی مینیفیسٹیشن بہت زیادہ یہ ہے کہ ہندوازم میں مونک ہوڈ ہے بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اگلی نسل میں میں نے کیا، کوئی پتھر بن کے آ جاؤں گا، کوئی جانور بن کے آ جاؤں گا، کوئی درخت بن کے آ جاؤں گا. لہٰذا بس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو سکے، یہ وہ بیٹھ جاؤ، کسی کے خلاف کچھ میں نیگیٹو نہ کر پاؤں. تو لہٰذا جس سب سے ہٹ کے، دنیا سے ہٹ کے بیٹھ جاؤ. جبکہ ظاہر اگر آپ سوشل سرکمسٹانسز میں، سوسائٹل لائف میں رہ رہے ہیں تو آپ سے کچھ پازیٹیو بھی ہوگا، نیگیٹو بھی ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا امتحان سوسائٹی میں رہ کے گزاریں، تاکہ کچھ پازیٹیوز ہوں تو ان کا سوسائٹی پہ بھی امپیکٹ ہو، نیگیٹیوز ہوں تو اللہ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے، لیکن ہندوازم میں پھر ایسا نہیں ہوگا. آپ کی جو ہے نا آپ مونک ہوڈ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ مطلب ایک بالکل ہی ان لاجیکل ڈاکٹرین ہے، جس پہ اگر آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے پھر اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز آئیں گے. اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بہت حد تک ڈکلائن کر گئی ہے، ایون اٹ سیلف ان ہندوازم. اچھا، اسلام کا جو یہ بلیف ہے ان دا ڈے آف ججمنٹ، اس میں سب سے سمپل بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اٹس بیونڈ دا جورسڈکشن آف سینسز. انسان کے جو ایکسپیرینس ہے اور آبزرویشن ہے اس سے باہر کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ اسلامی نظریہ حیات کے جو ہیں رائٹر پروفیسر خورشید، انہوں نے اس میں بڑی اچھی ایکسپریشنز لکھے ہوئے تھے. اس لیے جو میں نے ایز اٹ از وہ کیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے لیے انگلش میں اینڈ پہ لکھ بھی دوں گا. انہوں نے، کیونکہ وہ اردو ورژن میں نے پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ چونکہ میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس سے زیادہ کوئی اللاجیکل بات ہو سکتی ہے؟ چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ راکٹ کیا چیز ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ راکٹ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ظاہر ہے جب کوئی چیز آپ کی جورسڈکشن سے باہر ہو، آپ کے سینسز سے، آپ کے ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیسے ایسے فائنل ورڈکٹ پاس کر سکتے ہیں؟ انسان ایک مورل بینگ ہے جس کو ایک مورل رزلٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ سے ورچوس ایکٹس ہوتے ہیں، آپ سے کچھ سنفل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بس فروٹ لیس ہوں، ختم ہو جائیں. اور اگر آپ صرف یہ کہیں کہ اسی دنیا میں آپ کو ریزلٹس مل جائیں تو یہ تو انکمپلیٹ ریزلٹس ہوں گے. سم ٹائمز آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں جس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں، شاید ایون جنریشنز تک چلے جائیں. پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اسلام کی ہسٹری میں بھی ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں اور باقی ریلیجنز میں بھی اوبویسلی ملتے ہیں. تو انسان ایک مارٹل بینگ ہے، تھوڑی دیر اس دنیا میں رہنا، کیا وہ ساری پنشمنٹ یا سارا ریوارڈ لے کے جا سکتا ہے؟ تو وہ تو ریزلٹس انکمپلیٹ ہوں گے اور فروٹس اتنے آپ کو اس حوالے سے نہیں ملیں گے، پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں. تو اس کے لیے سم ٹائمز انسان کو لاکھوں ہزاروں سال کی زندگی چاہیے ہوگی. تو کیا کسی کے پاس اتنی زندگی ہے؟
تو انسان کا جو پھر یہ فزیکل پارٹ بنتا ہے، یا جس کو آپ اینیمل پارٹ کہہ سکتے ہیں، جو خاکی وجود ہے اس کا، اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ فزیکل ورلڈ ہے دیٹ از سفیشینٹ، اس کے جو فزیکل لاز ہیں اور اس کے سارا کچھ یہ انسان کے لیے کافی ہے، یہ فزیکل ورلڈ. لیکن اس کا ایک مورل وجود بھی تو ہے، ایک مورل بینگ بھی تو ہے نا. تو اس کے لیے ایک اور ورلڈ کی، ایک اور اس کی دنیا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب آپ کی جو کرنٹ سائنس ہے، ماڈرن سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ الٹیمیٹلی اسی چیز پر آ رہی ہے کہ دیر از ٹائم کہ جب دنیا جو ہے نا بالکل اینڈ ہو جائے گی. بگ کرنچ جیسے بگ بینگ کہتے ہیں کہ جس سے دنیا کی ایگزسٹنس وجود میں آئی تھی، اسی طرح وہ بگ کرنچ، ویسے تو بگ بینگ کا بھی ریفرنس قرآن مجید سے ملتا ہے، پتہ نہیں اب وہ کس حد تک ابھی ظاہر ہے سائنس بھی اس میں فردر ورک کر رہی ہے. لیکن بگ کرنچ بھی اب وہ اسٹیفن ہاکنگ کو اگر آپ سنیں یا اس کا ورکس بریف ہسٹری آف ٹائم اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں اس کی بکس وغیرہ، تو یو ول کم ٹو نو کہ اب وہ بھی بلیو کرتا تھا. وہ جو ایک بڑا سائنسدان ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اس حوالے سے، وہ بھی یہی بلیو کرتا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا یہ دنیا ساری کی ساری کلیپس کر جائے گی، ایک بگ کرنچ ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری اب تو ایویڈنسز ملنے لگ گئی ہیں، ایکس ریز سے اور وائسز کو ریپروڈیوس کرنا تک انسان پہنچ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ مطلب اس دنیا کا ایک اینڈ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اگلی دنیا کا بلیف اسلام دیتا ہے کہ اسلام تو پوری طرح سے اس کو کمپلیٹ بلیف پیٹرن دیتا ہے نا. سائنس ابھی اس تک پہنچی ہے کہ یہ دنیا ایک دفعہ اینڈ ہونی ہے، ایک ٹائم پہ اینڈ ہونی ہے. اس کے بعد اس کا وجود جتنا ضروری ہے وہ واپس آنا، اور پھر اللہ کی طرف سے، اور پھر انسان کو جو نا اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا، یہ ساری باتیں کمپلیٹلی اسلام پھر انسان کو بتاتا ہے. قرآن نے جو اس کے لیے میتھڈالوجی یوز کی ہے اس پہ ڈسکشن کے لیے، اور انسان کو جو تھوڑا انوائٹ کیا ہے اس حوالے سے، وہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر تھوڑا سوچو، آبزرو کرو، اور دوسرا اس کے اوپر سوچو. اور اس کے لیے پھر قرآن نے کافی سارے ریفرنسز دیے ہیں جن پہ آبزرویشن اور سوچنے کے حوالے سے بات کی ہے. ایک تو کچھ میں کوٹ کر دیتا ہوں، باقی اینڈ پہ میں پراپر ریفرنسز میں لکھ دوں گا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے یہ جو ہیونز ہیں اور ارتھ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن پہ کبھی غور نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ کیا تمہاری کریشن زیادہ ڈیفیکلٹ تھی یا ہیونز کی. ٹھیک ہے. خدا نے ایسی بڑی چیز کو بنایا تو یعنی تو کیا تمہیں ختم کر کے اور تمہیں دوبارہ سے نہیں بنا سکتا. مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ آگے میں خود ہی ظاہر ہے نیکسٹ پارٹ میں نے خود ہی ایڈ کیا ہے. اسی طرح پھر آتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے زمین پر پانی اتارا، اور پھر اس سے جو ہے نا پھر اس کو زندہ کیا. ٹھیک ہے. زندہ مطلب ظاہر ہے لائف کی جو ساری فارمز یہاں پہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں ارتھ پہ پرٹیکولرلی، یہ ظاہر پانی کی وجہ سے ہی ہیں. تو مطلب یعنی انسان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سوچو، آبزرو کرو کہ یہ سارا کچھ خود سے ایسے بن کے آ گیا، یا کیا یہ کہ ہم کیا فار ایگزامپل ہم کیا ایک جو سبمیشن لوگ شو کرتے ہیں اور دوسری طرف جو کلپریٹس ہیں، کیا ان کو ہم برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے طریقے سے اس قرآن مجید میں اس کے لیے ریفرنسز ملتے ہیں جس میں انسان کو اس پر آبزرو کرنے، دنیا کو آبزرو کرنے اور ایگزسٹنگ دنیا کے اوپر پونڈر کرنے کے حوالے سے انوائٹ کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس الٹیمیٹ کنکلوژن پر پہنچے کہ واقعی اس دنیا کے بعد ایک پراپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کی دنیا ہے جس میں پھر انسان کو ریوارڈ اور پنشمنٹ ملے گی. بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ انسان کی انڈیویجول لائف کے اوپر کافی سارا امپیکٹ چھوڑتا ہے. سب سے جو پرائم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس سے کانسیپٹ آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ مل جاتا ہے، اور یہ ایک انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. کوئی انسان اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے آلریڈی اس چیز کو السٹریٹ کیا ہے، آپ زندگی میں بہت سارے آپ کے ساتھ سم ٹائمز آپ اپریسڈ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یا آپ کسی کے ساتھ غلط کچھ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریوارڈ اور پنشمنٹ آپ کے دماغ میں اس کا کانسیپٹ نہ آئے. تو انسان کو اس کے لیے ضروری ایک گائیڈنس چاہیے کہ یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کیا ہے اس دنیا میں. کیا بس ادھر ہی جو کچھ میں نے کیا بس اس کے بعد میں کھلا چھوٹا چھوڑ دیا جاؤں گا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح پھر دوسری چیز جو اس سے آتی ہے انسان کے اندر، وہ آتی ہے سینس آف رسپانسبلٹی. اور یہ ظاہر ہے وہی پریویس بات یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. جب آپ کو ڈے آف ججمنٹ پہ بلیف ہے تو آپ کو پتہ ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ ہونی ہے. جب آپ کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا پتہ ہے تو پھر آپ ایک رسپانسبل وے میں بیہیو کریں گے. اور وہ رسپانسبل وے آف بیہیونگ کیا ہے وہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں، اور قرآن مجید سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے رسپانسبل وے آف بیہیونگ. اللہ تعالیٰ انسان سے اس طرح کا لائف سٹائل اور اس طرح کی زندگی ایکسپیکٹ کرتا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی اور سوسائٹل لیول پہ یا کلیکٹیو لیول پہ بھی.
اسی طرح پھر انسان میں جو ہے نا ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرنے سے پیشنس اور فور بیرنس آتی ہے. سم ٹائمز یو ہیو ٹو فیس ہارڈ شپس ان دس ورلڈ، اور کچھ لوگ تو بیچارے زندگی میں اینڈ تک ہی ہارڈ شپس فیس کرتے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کو اسلام کی آئیڈیالوجی اور یہ بیسک بلیفس کا پتہ ہو اور وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھتے ہوں اور ان کے ایک لائف کا پارٹ ہوں، تو ان کے لیے ان ساری فیزز سے گزرنا پیشنس اور پھر فور بیرنس کے ساتھ بہت ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹرنل لائف نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپورل لائف ہے، ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد پراپر مجھے اس کی ایک اچھی جزا ملنے والی ہے. تو وہ پیشنس اور فور بیرنس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں یا اللہ کی طرف سے اس کو کچھ امتحانات سے گزرنا پڑا، تو وہ ان کو ایزیلی ان سے گزر جاتا ہے. اس کے بعد ایسا شخص جو ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتا ہو، وہ پھر ظاہر ہے صرف اپنی ذات تک محدود اور وہ سیلف سینٹرک پرسن نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، سیلف سینٹرڈ پرسن نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی ورچوس کاز کی طرف یا ایکٹس کی طرف انوائٹ کرتا ہے، اور جو فاربیڈن چیزیں ہیں یا رانگ ڈوئنگز ہیں ان سے جو ہے نا وہ روکتا ہے. ٹھیک ہے. انسان فلنتھروپک ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے جب ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے آج میں یہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے کام کروں گا تو کل مجھے اس کی اچھی جزا ملے گی، جو کہ ایٹرنل لائف ہے، جس میں پھر انسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہ اس سے کہیں بہتر اور بہترین لائف ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سمپتھی آتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ صرف اپنی ایٹرنل سکسیس اور سالویشن کی خیال نہیں رکھتا، وہ پھر دوسروں کی بھی کیئر کرتا ہے. اب فار ایگزامپل، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بہن بھائی اور آپ کے ماں باپ بھی بخش دیے جائیں اور وہ بھی ایک اچھی لائف آفٹر دس لائف ایک اچھی لائف گزار سکیں؟ اور اسی طرح پھر اگر انسان کی آئیڈیالوجی اور زیادہ پختہ ہو جائے تو وہ پھر اپنی سوسائٹی، اپنے نیبرہڈ اور سارے مسلمانوں کے لیے وہ چاہتا ہے، سارے جو بلیورز ہوتے ہیں ان کے لیے چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرے اور ان کو ایٹرنل سکسیس اور سالویشن کی طرف لے کے جائے. ظاہر ہے اس طرح کے بلیف کی جو سب سے پیورسٹ مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں، وہ کتنی سمپتھیٹک لائف تھی، کتنا وہ ہمدردی رکھتے تھے، روتے تھے پوری امت کے لیے. ٹھیک ہے. اسی سے انسان کے اندر سیلف کریکشن ہوتی ہے ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرنے سے، اپنے ریکٹیفائی کرتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اپنے آپ کو اللہ کی ول کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح کنٹینٹمنٹ آتی ہے. ہارڈ شپس ہیں، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، انسان کو زندگی میں ظاہر ہے ہر ایک کو برابر نہیں ملا ہوا. اللہ تعالیٰ کا ایک لا ہے اس دنیا کے حوالے سے، اس نے اپنی حکمت سے، اپنے وزڈم سے ڈویژن کی ہے، تقسیم کی ہے ریسورسز کی اور وہ ساری چیزوں کی. تو لیکن جس شخص کا بلیف ہوتا ہے ان دا ڈے آف ججمنٹ، وہ کنٹینٹمنٹ کے ساتھ گزار لیتا ہے زندگی، تھوڑے سے بھی گزارا چلا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو پھر اس کا ریکمپنس ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اور پھر اسی سے ظاہر انسان کی لائف میں کنسسٹنسی آتی ہے، ایک ایریٹک اور آربیٹریری بیہیویئر نہیں ہوتا اس کی لائف میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک الٹیمیٹ ڈیسٹنی ہے جو مجھے اچیو کرنی ہے، اور اگر میں اپنے پیٹرن پاتھ وے سے ہٹ جاؤں گا تو پھر میں اس ڈیسٹنی کو اچیو نہیں کر سکتا. تو یہ ہے جی اس کا انڈیویجول لائف کے اوپر امپیکٹ. اب ہم جو ہے نا اس کا کلیکٹیو لائف کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرنے والے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک برادرہڈ یا اخوت یا بھائی چارہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ آ جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک الٹیمیٹ ڈیسٹنی ہے جو ہم سارے مل کے اچیو کرنا، انڈیویجول لیول پہ اور کلیکٹیولی ظاہر ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے اندر آپس میں ایک برادرہڈ ہوتا ہے، اور مدینہ کی ریاست میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے برادرہڈ کی ایک ایٹماسفیئر بنی ہوئی تھی. اس کے بعد اسی طرح سے فارگیونیس آتی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے کچھ رانگ ڈوئنگز کی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہ ایک بڑی کاز کو دیکھتے ہوئے، بڑے ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے جو کہ آپ کے لیے زیادہ فار مور بینیفیشل دین دس ورلڈ ہے، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہے سوسائٹی میں بہت بہتری اور بڑی ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر بنتی ہے، پیس اور فریٹرنیٹی کی، جو کہ نیچے ایک پوائنٹ کے طور پہ ایٹ سیلف آ رہا ہے. اسی طرح آپ اپنا افائے عہد کرتے ہیں، یعنی فلفلمنٹ آف پرومسز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں آپ سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے. آپ کا سوسائٹل کنڈکٹ کیا تھا، آپ جو کمٹمنٹس کرتے تھے، آپ جو اوبلیگیشنز اپنے اوپر سم ٹائمز خود امپوز کرتے تھے یا ایک سوسائٹل اس سے امپوز ہوتی تھی، کہ آپ ان کو فلفل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو وہ پھر اس حوالے سے سینسیٹیو ہو جاتا ہے، دوسروں کو ہیلپ کرتا ہے.
فلنتھراپک ایکٹیویٹیز کلیکٹیولی سوسائٹی، پہلے تو انڈیویجول لیول پہ وہ کر رہا تھا، اب کلیکٹیولی پوری سوسائٹی اگر اس طرح کے ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتی ہے تو وہ کلیکٹیولی ایسے ہیومینیٹیرین ورکس اور کازز پرفارم کر رہی ہوتی ہے۔ احادیث میں ریفرنسز ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بعد جب مسلم اسٹیٹس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ملتے تھے، لوگ اپنی درختوں پر جا کے زکوٰۃ لٹکا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آئیڈیل سوسائٹی شیپ ہوتی ہے، اس سے کاو آؤٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح جسٹس اور ایکویٹی پریویل کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ انجسٹ بیہیو کریں گے، انجسٹس جو ہے نا انجسٹ بیہیو کریں گے یا کوئی انجسٹس کریں گے تو اس کے ہمیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ اور اسلام نے جو ایک وہ ایکویٹی کا پرنسپل ایڈوکیٹ کیا، اس کے بھی ظاہر ہے پھر وائلیشن جو ہے نا وہ انسان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرنا پڑے گا اس کے حوالے سے بھی۔ تو پیس اینڈ فریٹرنیٹی پریویل کرتے ہیں سوسائٹی میں۔ یہ ساری اوپر والی جو باتیں میں نے کی یہ الٹیمیٹلی کس چیز کی طرف لے آتے ہیں؟ پیس، فریٹرنیٹی اور پروگریس کی طرف لے کے آتی ہیں انسان کو، سوسائٹی کو۔ اب آتے ہیں اس کے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز فرام پاسٹ پیپر پہ۔ تو جو پہلا کوسچن ہے کہ قرآنک آرگومنٹس کیا ہیں لائف ہیئر آفٹر کے بارے میں، تو وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ دو طرح سے اسلام نے جو ہے نا قرآن نے انوائٹ کیا ہے انسان کو، ایک تو آبزرو کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر پونڈر کرے، ٹھیک ہے۔ باقی جو اس کے لیے قرآنک ریفرنسز ہیں یعنی پراپر آرگومنٹس جو ہیں پورے قرآن نے جو بولے ہیں وہ ایز اٹ از ریفرنسز والے پارٹ میں اینڈ والی سلائڈز میں کمپائل ہو جائیں گے، آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ انہی کو لکھیں گے اور انہی کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ جو پارٹ کپل کر دیا اس نے وہ یہ ہے کہ اس کا انڈیویجول لائف پہ اور کلیکٹیو لائف پہ امپیکٹ کیا پڑتا ہے، ہم یہ آلریڈی ڈیل کر چکے ہیں۔ اچھا، آپ اس میں صرف اب فار ایگزامپل اگر آپ اس کو دیکھیں کہ انڈیویجول میں یا فار ایگزامپل کلیکٹیو میں نے برادرہڈ کا پوائنٹ بولا تھا، تو آپ اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ بھی کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایگزامپل یا کوئی اس طرح کی چیز ضرور اس کے ساتھ لکھیں تاکہ پراپر جو ہے نا سبسٹینشیٹ ہو جائے آپ کا پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جی آخری زندگی کے بارے میں قرآنی استدلال، کس طرح سے اس نے استدلال کیا اور کون کون سے آرگیومنٹس دیے ہیں، آپ یہ دونوں چیزیں کوٹ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا کوسچن ہے کہ عقیدہ آخرت کی وضاحت کریں، یہ ہم آلریڈی ڈیل کر چکے ہیں، آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی تھوڑا بہت ریشنل ڈسکورس اور قرآنک ڈسکورس کی بھی بات کر سکتے ہیں، ایون ود ادر ریلیجنز بھی آپ تھوڑا سا کمپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسچینٹی کے بارے میں بہت سمپل سی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہ تو بلیو کرتے ہیں کہ وہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ان کے گناہوں کی سزا بھگت کے چلے گئے، لہٰذا آگے جا کے کوئی ٹینشن والا مسئلہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آگے ہونا ان کے ساتھ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ جوڈائزم میں بھی اسی طرح کی جو ہے نا وہ تو ٹوٹلی ان کا تو ڈفرینٹ سینیریو ہے، ہندوازم کا بھی میں بتا دیا تھوڑا سا۔ تو یہ مل ملا کے آپ تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن میں ساری چیزیں یہ تھوڑی تھوڑی ایڈ کر سکتے ہیں۔ البتہ ریشنل ڈسکورس اور وہ جو انیشلی انٹروڈکشن میں ڈسکشن ہوئی تھی وہ زیادہ ریلیونٹ ہوگی، باقی چیزیں سیکنڈری تھوڑی سی ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے ایکسپلیسٹلی پوچھا نہیں ہے کہ دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اس کے بعد اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کے انسان کی انفرادی، اور وہی دیکھیں وہ جو پارٹ، کیونکہ ایک صرف عقیدہ آخرت کی وضاحت وہ 20 نمبر کا نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی 20 نمبر کا اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے ایزیلی، مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اوپر والے کیس میں بھی اور دوسرے والے کیس میں بھی اس نے لنک کر دیا کہ اس کا انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف پہ امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ سوری میں اس کے ایئر مینشن کرنا بھول گیا کہ کس سال میں یہ کوسچن آئے تھے، بٹ یہ دو ڈفرینٹ سال میں نا ڈفرینٹ ایئرز میں اس نے یہ دونوں کوسچن پوچھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے ٹیکنیک کا، ان کو اٹیمپٹ کرنا کس طرح سے ہے۔